अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। नून लीग के साथ मुज़ाकराती कमेटियां तहलील। मुज़ाकराती कमेटियां नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगी। नैयर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात के मुतालबे और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया गया। CEC ने सरकारी महकमों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी गईं। अब नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ आइन के तहत हैं वो पूरी करेंगे। सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वादे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। सेंट्रल कमेटी की करारदाद में मुतनाज़ा केनालों जो नहरें हैं उनकी तामीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए 11 माह से इल्तवा के शिकार मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे और ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आता है तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए, ना कि मुश्किलात। उन्होंने एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की खबरों की तरदीद कर दी। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे और ना कोई और। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। मजीद कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आता है तो आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमत का मुज़ाकरात पर इसरार, तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। मुज़ाकराती इजलास कॉन्स्टिट्यूशन रूम में 12 बजे होगा। आपको बताएं कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को 11:45 पर तलब किया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को 11:45 पर होगा। हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। PTI ने हमारे जवाब को गैर मुतल्लिक कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमारी तरफ से किसी ने नहीं कहा कि कमीशन पर कुछ नहीं हो सकता। अतातारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। PTI वाले हमारे पास कोई हंसी खुशी नहीं, तमाम हरबे इस्तेमाल करके आए थे। PTI ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? शायद ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। इनके यहाँ 9 मई और फाइनल कॉल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत के पास 7 दिन थे, ये किस चीज़ को राज रखना चाहते थे। हमने जो तहरीरी मुतालबात दिए थे वो कई दिन से सोशल मीडिया पर थे। ये इतना ही कह देते कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। जब तक बानी PTI नहीं कहते हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे। मैटर 7 दिन का था, थर्सडे का था, कल का दिन भी ज़्यादा गुजर गया। अगर इल्हाम की बात नहीं है, उनको चाहिए था कि कर देते। 7 दिन कितनी एक बड़ी दिन है, इसमें कौन सी बात है? आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं। कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या TOR होंगे, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते हो। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? स्टेट सीक्रेट है कि आप कहें इन राइटिंग देंगे, मीटिंग में देंगे। क्या हमने जब इन राइटिंग दिए थे पहले भी खुले हुए थे, डिमांड ओरल थे, हमने कहा था मिनट्स, और हमने जब मिनट्स उमर साहब लेके गए और उमर साहब ने वहां उनको हैंड ओवर कर लिया तो वो सोशल मीडिया पे थे। हुकूमत इतनी सिक्रेसी किस चीज की रख लीजिए? अगर डिक्लेयर कर दे तो वो डिक्लेयर करते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करें। तनाज़ात के हल, इंसानी इमदाद और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में अरब लीग की कोशिशें कलीदी हैसियत रखती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान
اور اب دنیا کے ساتھ اپنے تاریخی اور گہرے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مضبوط روابط عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پاکستان علاقائی تنازعات کے حل اور مذاکرات کے فروغ کے لیے عرب لیگ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ عرب لیگ نے فلسطین کے مسائل سے نمٹنے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ منیر اکرم نے جنگ بندی کے بعد بھی مغربی کنارے خاص طور پر جنین میں اسرائیلی تشدد میں شدت پر تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی ایشیائی کمیونٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے برطانیہ میں لیبر ایشین پارٹی سوسائٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی کی ترقی، شمولیت اور لیبر پارٹی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ایشیائی کمیونٹی کی آواز کو قومی سطح پر اٹھانے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کے دوران لیبر ایشین سوسائٹی کے مختلف رہنماؤں نے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ کمیونٹی کے مفاد میں حکمت عملیوں پر بات کی گئی۔ اجلاس میں کمیونٹی کے مسائل کے حل اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تباہ کن طوفان ایوان برطانیہ میں داخل ہو گیا۔ آئرلینڈ میں ہوا کی رفتار 114 میل فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات برطانیہ نے آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لیے دوسری ریڈ وارننگ جاری کر دی۔ برطانیہ کے شہر یارکشائر اور مانچسٹر دن بھر طوفان کی لپیٹ میں رہے۔ تیز ہواؤں اور طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بعض علاقوں میں ٹرین اور بس سروس بھی تاخیر کا شکار رہیں۔ بریڈ فورڈ اور لیڈز ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر رہا۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے اور سفر نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری۔ مانچسٹر سے لیڈز، برمنگھم اور دیگر شہریوں میں جانے والی ٹرینیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے شیفیلڈ میں لارڈ محمد شفق کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سابق لارڈ میئر رادھرم سمیت کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لارڈ محمد شفق کا کہنا تھا، برطانیہ میں محنت کرنے والے ہر شخص کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور یہی برطانوی معاشرے اور سیاست کی خوبصورتی ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، خوب محنت کریں اور برطانیہ کی سیاست میں بھرپور حصہ لیں تاکہ برطانیہ کے اعلیٰ ایوانوں میں ہم مل جل کر اپنی کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ دیگر مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد شفق نے اپنی ایمانداری کی انتھک محنت اور لگن سے جو مقام حاصل کیا، یہ قابل رشک ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں جائیداد پر قبضہ چھڑانے اور تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے قانون سازی کر دی گئی ہے، جس کا دائرہ کار پنجاب تک بڑھایا جائے گا۔ ABN نیوز کے نمائندہ اسحاق چودھری اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کے ساتھ موجود ہیں۔ قانون سازی کی کہانی جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی اسحاق، بتائیے گا۔ گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے اوورسیز کے حوالے سے ایک نیا بل جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے، جس میں اوورسیز کے لیے مخصوص عدالتوں کے قیام، فیصلوں کو سپیڈی بنانے کے لیے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک صاحب۔ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں یہ تحریر کیا تھا کہ ہم آتے ہی پارلیمان میں نمائندگی دیں گے۔ وفاقی حکومت نے پچھلے دنوں اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا ہے اور اسلام آباد میں اسپیشل کورٹ کا جو ہے قانون پاس کیا ہے۔ اب اس کو آگے بڑھ کے پنجاب حکومت جو کہ چیئر پرسن مریم نواز شریف کی قیادت میں اوورسیز کمیشن پنجاب کو چلا رہی ہیں، انہوں نے کابینہ سے اس کی منظوری دی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ تارکین وطن یہاں سے بیٹھے پٹیشن کر سکیں گے، یہاں سے بیٹھ کے ایمبیسی سے گواہی ریکارڈ کروا سکیں گے۔ 90 دن کے اندر اندر وہ کورٹ فیصلہ کرے گی اور 60 دن میں اس کی اپیل ہوگی اور اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ مدد ملے گی کہ ہم تیز تر طریقے سے تارکین وطن کے مقدمات میں فیصلے لے سکیں۔ حکومت کے اس فیصلے سے اوورسیز کے پاکستانیوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کے شور شرابے میں 4 بل منظور، باقی مؤخر۔ اپوزیشن اراکین کا احتجاج، او کی آوازیں، نعرہ بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ PTI ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز لے کر ایوان میں آئے۔ عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ بلاول بھٹو اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا بھی احتجاج۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ، او کی آوازیں، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پی ٹی آئی ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز لے کر ایوان میں داخل ہوئے۔ عمر ایوب کا نقطہ اعتراض پر بات کرنے کا اعادہ، اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہ دی۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں بلوں کی منظوری، 12 بلوں میں سے 4 منظور، 8 مؤخر۔ مجلس شورا نے نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024، درآمدات برآمدات ترمیمی بل 2023 اور تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ NHC ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل سمیت وزارت تعلیم کے بل مؤخر۔ صرف 18 منٹ جاری رہنے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی۔ بلاول بھٹو زرداری مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ مشترکہ اجلاس میں پک ایکٹ کے خلاف صحافی کالی پٹیاں باندھ کر پریس گیلری میں آئے۔ صحافیوں نے پک ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اجلاس کے ختم ہونے پر صحافیوں کا پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور عمر ایوب، زرتاج گل اور شاہد خٹک بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا جب ادارے حرکت میں نہ آئیں تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میری بات کو روکنے کے لیے میڈیا پر دولت کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ اب حکومت ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی، حکومت ملک ریاض کو عرب امارات سے واپس لائے گی۔ اس حوالے سے معاہدہ موجود ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں کسی قسم کا ریلیف ملے گا۔ ملک ریاض کو پاکستان لایا جائے گا اور ان پر تمام مقدمات چلائے جائیں گے۔ ریاست نے بالآخر 3 دہائیوں کی چھوٹ کے بعد ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اگر یہ باہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ریاست لوگوں کو انتباہ کر سکتی ہے کہ ان کے کاروبار میں پیسہ نہ لگائیں۔ سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا، ان کو کوئی ریلیف ملے گی، نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا، نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے۔ ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے۔ 70 سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں اشیاء خورنوش اور ادویات لے کر پارا چنار پہنچ گئیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امداد فراہمی کی تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ پارا چنار میں ٹل سے روانہ ہونے والی گاڑیوں کا قافلہ کرم پہنچ گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شام تک یہ گاڑیاں 4 ماہ سے محصور علاقوں تک پہنچائی جائیں گی۔ گاڑیوں میں اشیاء خوردنوش، ادویات اور روزمرہ اشیاء شامل ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امداد فراہمی کی تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر متاثرین کرم کے لیے 2 کروڑ مالیت کی امداد اپنا فرض سمجھ کر کی۔ امدادی رقم انجمن ہلال احمر خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع کے ذریعے کرم متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ پارا چنار اور ملک کا 100 سے زائد دیہات میں راستوں کی بندش سے محصور طلبہ کی پریس کانفرنس، کہا ان کے اندرون ملک اور بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے ہوئے اور راستوں کی بندش کی وجہ سے ان کے داخلے منسوخ ہو رہے ہیں۔ طلبہ کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ 24 گھنٹوں پشاور پہنچانے کے انتظامات نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاج شروع کر دیں گے۔ اساتذہ اور سندھ حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ سندھ کی جامعات میں کلاسز کے بائیکاٹ کا 7واں روز۔ اساتذہ و طلبہ کا پریس کلب پر بھی مظاہرہ بے سود رہا۔ جامعہ کے اساتذہ نے والدین و طلبہ کے نام کھلا خط جاری کر دیا۔ فپاسا نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نام کو خط لکھ ڈالا۔ بیوروکریٹ اور نان پی ایچ ڈی وائس چانسلر بنانے کے خلاف اساتذہ کا 2 ٹوک موقف۔ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترامیم واپس نہ لیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن سندھ کی اپیل پر تدریسی عمل معطل ہے۔ جامعہ سمیت سندھ کی 17 جامعات میں اساتذہ بائیکاٹ پر ہیں۔ حکومتی فیصلے کے خلاف 16 جنوری سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری ہے۔ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترامیم واپس لی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بل واپس نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی زیادتیوں کا تسلسل ہے جو صوبے کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ آئین کہتا ہے جہاں سے گیس نکلے وہاں پہلے دو۔ شرجیل میمن نے کہا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان میں جو لکھا ہے
اس پر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جائیں. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیر سوہو نے کہا کہ سندھ میں اچھی خاصی گیس پیدا ہوتی ہے، پھر بھی سندھ میں گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد فاروق نے کہا گیس جہاں سے نکلتی ہے وہاں کے لوگوں کا حق ہے. سی این جی لانچ کر کے پمپ بنا دیے گئے، بڑی بڑی بسیں سی این جی پر چل رہی ہیں. لوڈ شیڈنگ کو ختم ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی راشد خان گیس نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. سینٹ میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل پیش کر دیا گیا. اپوزیشن کا احتجاج. بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی بھیج دیا. پیکا ایکٹ پیش ہونے پر صحافیوں کا احتجاج. ایوان سے واک آؤٹ. سینٹ میں دی ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی پیش کر دیا گیا. قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. سینٹ اجلاس 27 جنوری ساپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. پیکا ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی بھیج دیا گیا ہے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پیکا ایکٹ کی مخالفت. کہا حکومت کو جو خبر تکلیف دے گی وہ فیک نیوز ہوگی. جو خبر حکومت کے حق میں جائے گی وہ فیک نہیں ہوگی. فیک نیوز کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ جو حکومت کو تکلیف دے رہی ہے وہ اس کو کہیں گے وہ فیک ہے، اور جو حکومت کو تکلیف نہیں دے رہی ہے یا حکومت یا ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ان کو تکلیف دے تو وہ فیک کرتی. اور کسی کو بھی جب تک وہ کہے کہ یہ فیک نہیں تھی اس وقت تک وہ مصیبت بنائے رکھیں گے، پھر اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا پڑے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی میڈیا سے گفتگو. حکومت سے کہا تھا کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیں. ہمارے مطالبے تھے کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے، اسیران کو رہا کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو کہ یہ نہیں کر سکے. آج ملک انتشار اور بدامنی کا شکار ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا. آپ اور ہمارے اتحادیوں نے پیشکش کی، نیگوسیشنز کی، اس کے بعد ہماری اسیران کی رہائی وہ انہوں نے نہیں کرائی. کمیشن ایک چھوٹی چیز تھی، 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ الٹا ہمارے نیگوسیشن ٹیم کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ پنجاب پولیس اور ایجنسیز نے دھاوا بول دیا. یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ لیں ملک میں لاقانونیت، بے روزگاری، معیشت تباہ، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے آواز اٹھانی ہے. پی ٹی آئی نے بدنیتی پر مبنی اجلت میں فیصلہ کیا، بنا کسی وجہ کے مذاکرات ختم کیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا جواب کا انتظار کرنا ڈیڈ لائن تک لازم تھا، اب ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے. عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات کے جواب میں ہمارا جواب آنا تھا جس کے لیے سیر حاصل گفتگو کی گئی تھی. ضروری نہیں کہ کمیشن بنے، درمیانی راستے پر غور ہو رہا تھا. پی ٹی آئی والے جائز بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ لگتا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حامد رضا کے گھر یا مدرسے پر چھاپے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جاتا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اثر کم کرنے کے لیے رخ موڑا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عصری علوم کے حاملین کو ملازمتیں نہ دے سکنے والے علماء دین کو قومی دھارے میں لانے کے نام پر انہیں روزگار کا جھانسا دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اسلاف کی امانت ہے. راہ حق پر گامزن اس جماعت سے وابستہ رہیں. وہ اجتہادی غلطی بھی کرے تو نقصان کی بات نہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ معارف الشریعہ میں ختم بخاری شریف و تقریب دستار بندی سے خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مملکتی امور پر بات ہوگی تو شرائط ہوگی. خلفائے راشدین مشاورت کرتے تھے، اسے اجتماعیت کہتے ہیں. اسی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام قائم کی گئی. دنیا کی نظریں مدارس کی طرف ہیں اور وہ مسلم امہ کو وحی کے علوم سے محروم کرنا چاہتی ہیں. چاہے مغرب اور ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بیوروکریسی یا پارلیمنٹ ایسی سوچتی ہو، وہ ہمیں فریب دینا چاہتے ہیں. کالج یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل کو روزگار دینے کی بجائے ان سے چھینے جا رہے ہیں. ہمیں کیا روزگار دو گے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بیرسٹر سیف کی جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ احمد پارٹی قیادت کی جانب سے خصوصی پیغام پہنچایا. ملاقات میں قائدین نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. بیرسٹر سیف نے کہا مینڈیٹ چھینے جانے کے حوالے سے جماعت کی طرف سے حالیہ بیان پر ان کے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیاقت بلوچ نے کہا عوام مہنگائی میں حقیقی کمی چاہتے ہیں، مسائل کا حل دانش مندی سے نکل سکتا ہے. بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے مشاوراتی اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ بھی جماعت کی قیادت کو پیش کیا.
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है, बतौर सीनियर जज आईनी बेंच में इंतखाबी शफाफियत कायम की, तेज इंसाफ की फराहमी, चैलेंजेस और मौके अहम मौजू है। महदूद वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजर्स इंसाफ की फराहमी में चैलेंज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुल्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ निज़ाम इंसाफ पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सका। मैं खुद मुल्तान हाई कोर्ट बार से हूँ। हमारे आइन में हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। मिलकर केस मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाते हुए इंसाफ की फराहमी को तेज कर सकते हैं। जजेस और वकला की ट्रेनिंग के जरिए भी इंसाफ की जल्द फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टैग के CEO और चेयरमैन हानवी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात हुई। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तेफाक हुआ। चीन की AI फोर्स टैग कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में AI फोर्स टैग के CEO डॉक्टर हान वे और जायबो पाकिस्तान के मोहम्मद खालिद ने MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्याती और फलाही मंसूबों को मेरिट की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज इनिशिएटिव के मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 में शामिल करने की मंजूरी दी गई। मंसूबे के तहत सूबा भर में 1,30,000 घरानों को सोलराइज किया जाएगा। सोलर स्कीम घरानों को अजला की आबादी के तनासुब से कुरानंदाजी के जरिए फराहम होगी। इजलास में वज़ीर आला ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के वुड वर्किंग मराकज़ की मुकम्मल फ़आली और बेहतर इंतज़ाम के लिए जामे रिपोर्ट तलब कर ली।